अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम बेग, रिवाइवर सुन्नाह की इस्लामिक चैनल से। सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि नीचे दिए गए यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे, या अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे दिए गए फॉलो बटन को क्लिक करके हमारी चैनल को फॉलो करें ताकि इस जैसी इस्लामिक वीडियोज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस चैनल को फॉलो करके क्या होगा, आपके नामाए अमल में सदका जारिया लिखा जाएगा। हमारी चैनल को फॉलो करने से क्या होगा मेरे दोस्तों, इससे सबसे पहले आपके नामाए अमल पे एक बहुत ही बड़ा अजर वाला काम लिखा जाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक इंसान के इंतकाल के बाद उसके सारे अमलों का दफ्तर बंद किया जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। उनमें से एक चीज़ वो बेनिफिशियल नॉलेज होती है या वो फ़ायदे देने वाला इल्म होता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा हो और फिर पढ़ाया हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी इस बेनिफिशियल नॉलेज को फैलाने में एक हिस्सा और एक पार्ट बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मौजू शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शादी या शैतानी का पार्ट 2 है बयान। कल मैंने आपको जिस चीज़ का खुलासा किया था वो ये है कि शैतान मरदूद ने हमारे शादी के इस पाक तरीन पारसा रस्म को, जो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है, जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तब तक इंसान का दीन मुकम्मल नहीं हो जाता जब तक कि वो निकाह ना करता है, और निकाह जो है वही दीन को मुकम्मल करता है, परफेक्ट कर देता है। तब तक उसका दीन जो है वो 50% ही होता है, वो हाफ होता है, वो आधा ही होता है, ना मुकम्मल होता है, अधूरा होता है, और निकाह करने के बाद उसका दीन पूरा हो जाता है। तो इस पाक और पारसा और अजीम तरीन जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नह है, इसको करप्ट करने में, इसको पोल्यूट करने में, इसको बिगाड़ने में किसका हाथ है? शैतान मरदूद का हाथ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लानर है। वो स्ट्रैटेजीज बनाते रहता है, वो चालें बनाते रहता है, जिससे वो इंसानों को बहकाता है और फिर वो अपने लश्कर को भेज के, अपने जिनियात को भेज के इम्प्लीमेंट कराता है, उन चालों की तकमील करा लेता है दुनिया में। और हम इंसान जो कमज़ोर होते हैं, लाइल्मी होती है हमारे ज़िंदगी में लाइल्मियाँ होती है, हम वी लैक नॉलेज, हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, उसकी वजह से शरीयत की नॉलेज जो नहीं होती है हमारे पास, कुरान और हदीस हमने पढ़ा नहीं होता, उसकी वजह से हम इस लाइल्मी का शिकार हो जाते हैं और शैतान के चालों में, उसकी स्ट्रैटेजीज में फंस जाते हैं। तो कल जिन मैंने आमाल का, शैतानी आमाल का खुलासा किया, उनमें से ज़्यादातर आमाल वो थे जो आइडियोलॉजीज थी जो शैतान ने इंस्टिल की है हमारे लोगों में, जिसकी वजह से निकाह की ताख़ीर हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज का जो बयान मबनी है, आज का जो बयान फोकस्ड है, वो है उन रवासिम पे, उन शैतानी रस्म रिवाजों पे या सेरेमनीज़ पे जिस वजह से हमारे निकाह और जो कि सुन्नह का निकाह था वो कोसों दूर हो जाता है। जो हमारी निकाह है आज की डेट में, उनमें जो सेरेमनीज़ होती है, उन सेरेमनीज़ में जो अलग अलग किस्म के आमाल या अफ़आल देखे जाते हैं, वो शैतानी आमाल और अफ़आल है। वो बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नह तरीके से दूर है, और वो ऐसे अफ़आल है जिनसे हमारे ईमान का जनाजा निकल जाता है। आज मैं उन अफ़आल की, उन आमाल की, उन कामों की एक एक करके पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये आमाल, ये अफ़आल कैसे आपके ईमान का जनाजा निकलवा देते हैं। शैतानी अमल नंबर 5। कल हमने मेरे दोस्तों 4 शैतानी अमल का खुलासा किया हुआ था। आज मैं 5वां शैतानी अमल आपको बता रहा हूँ जो कि हमारे शादियों की सेरेमनीज़ में खुले आम पाया जाता है, और वो है लड़कियों में या खवातीन में बेतहाशा बेपर्दगी का मुजाहिरा। देखा जाए तो आजकल जब भी किसी सेरेमनी में हम जाते हैं, बहुत ही कम ऐसी खवातीन हजरात होती है जो कि पूरे औरह को अपने कवर कर रहे होती है, अपने जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको कवर करने को, उस चीज़ को वो बहुत ही कम, गिने चुने 100 में से समझिए आप 1 या 2 औरतें ऐसी होती है जो कि उन पार्ट्स को कवर कर रही होती है। और एक औरत का औरह जो है वो क्या है? उसके चेहरे और हाथ के बगैर सब कुछ। इवन कुछ उलमाए किराम तो ये कहते हैं कि अगर वो चेहरा भी कवर करे
تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے علماء کرام کو. لیکن اب اگر کوئی عورت چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھے کسی حد تک وہ پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے خواتین حضرات میں کیا دیکھا جاتا ہے، شادیوں کی سیرمنیز میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تو ہاف سلیو لگا کے ہوتی ہے، کوئی ٹرانسپیرنٹ ڈریسز پہن کے ہوتی ہے، کوئی ٹائٹ ڈریسز پہن کے ہوتی ہے، بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، آئی لیشز بنا دی ہوتی ہے، آئی بروز نکالی ہوتی ہے، میک اپ کیے ہوتے ہیں. مطلب ایسے افعال دیکھنے کو ملتے ہیں جسے شیطان بھی شرما جاتا ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے پردگی کا بے تحاشا مظاہرہ ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے میں، یعنی کہ ان کے زمانے میں، ایسی دو جماعتیں آگے آنے والی ہیں آخر زمانے میں جو کہ ان کے زمانے میں نہیں ہوگی، ان کے زمانے میں نہیں تھی. تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ کون سی دو جماعتیں ہوگی؟ بولا یہ دو جہنم میں جانے والی جماعتیں ہوگی. یہ جنت کی جو راحت ہے، جنت کی جو خوشبو ہے، وہ 500 میل دور تک سونگ نہیں پائے گی. تو صحابہ کرام سہم گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جماعتیں ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جماعت ان خواتین کی ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. اس وقت ایسا ماجرا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ساری خواتین چادر لگا کے، چادر پہن کے، چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلتی تھی. تو ان کا جو ہے، ان کا چہرہ نہ ہی سورج نے دیکھا ہوتا تھا نہ ہی چاند نے دیکھا ہوتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں ہماری خواتین حضرات اس طریقے سے نکلتی ہے کہ ان کا برابر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ وہ کپڑے پہن کے بھی ننگے ہوتی ہے. یعنی کہ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، سی تھرو، ٹائٹ، ریویلنگ، شائنی، اٹریکٹنگ، الیورنگ، جس سے کوئی بھی غیر محرم چاہے اس کا ایمان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو وہ بھی پھسل جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوستو کہ ایک عورت پرفیوم پہن کے اگر ایک مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایک زانی ہے، یعنی کہ ایسی عورت جس نے زنا کیا ہو. آپ اور میں، ہم اپنے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھیں کہ ہماری کتنی خواتین ہیں، کتنی ہی خواتین ایسی ہے جو مطلب نالجبل بھی ہے، جن کو علم بھی ہے، کہ جو فریگرنس پہن کے اور پرفیوم پہن کے مردوں کی مجلسوں سے جاتی ہے، انہی شادیوں کے سیرمنیز میں جاتی ہے. پوچھئے ذرا، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے. شیطانی عمل نمبر 6، یوز آف میوزیکل انسٹرومنٹس اینڈ سنگرز، یعنی کہ موسیقی کا استعمال اور گانے والوں کو یا گانے والیوں کو اپنے شادیوں کے مجلسوں میں لانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ کچھ ایسی چیزوں کو حلال بنائیں گے خود پہ جو کہ شریعت میں حرام ہے. ان میں سے مخمل کا استعمال، ان میں سے شراب کا پینا، شراب نوشی عام ہونا، اور ان میں سے میوزیکل انسٹرومنٹس کا یا موسیقی کار کو استعمال کرنا، موسیقیاں عام کرنا. میوزک انڈسٹری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو، آج کی ڈیٹ میں اس کو ایک نارمل چیز مانا جاتا ہے. ایک لڑکا گھر سے نکلتا ہے بائک پہ یا وہ گاڑی میں جاتا ہے تو بس اپنا اسٹیریو سسٹم آن کر دیتا ہے اور فل باس پہ میوزک سنتے رہتے ہیں. اتنا نارملائز کر دیا ہے میوزک کو، اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا ہے. لوگ اس کو ایسے سنتے رہتے ہیں جیسے کہ اس میں کچھ غلط ہے ہی نہیں. جبکہ علماء کرام کا فرمان ہے تجربے کے حساب سے کہ جو انسان میوزک سنتا ہے اس کے دل میں نفاق کے بیج پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں نفاق کے سیڈز پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ گناہوں کے کاموں کی طرف لچک جاتا ہے. اس کو گناہوں کے کام، حرام کردہ اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں. تو ہم اس کو اتنا کیجولی لے رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہے، چلو چلتے رہتا ہے، اس میں کیا ہے. بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے گانے بس لگا رکھے ہیں، پلے لسٹ چل رہے ہیں. جتنا تم زیادہ میوزک سنو گے اتنا ہی کم تم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو سنو گے. یہ بات میری یاد رکھنا. تو میں کہہ رہا تھا موسیقی کے معاملے میں ہم اپنے ان سیریمنیز میں گانے والوں کو، گانے والیوں کو لاتے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مجالس ہوتے ہیں گانے والوں کے، کشر پٹی گیون ہوئے لانان سے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایسے محرم اور غیر محرم کا کھلے عام انٹرمنگلنگ ہوتی ہے، اختلاط ہوتے ہیں. وہی لڑکیاں بھی، عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، وہی مرد بھی آتے ہیں. کچھ لوگوں کو شیطان اتنا بہکا دیتا ہے انہی مجالس میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب ایک انسان بہک جاتا ہے تو وہ ایسے حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسے کہ اسے شراب پی ہو. تو وہ ناچنے لگتے ہیں کچھ لوگ، اس میں ان کی فلموگرافی ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیوز اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، کیمرہ مین بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی غیر محرم، مہندی والا بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی غیر محرم، لڑکیاں بھی وہی ہوتی ہے، وہ بھی سب غیر محرم. ارے کوئی پردہ تو رکھو، شرم تو کرو. ان مجالس کی وجہ سے جو کہ یہ گانے والے لاتے ہیں، میوزک سسٹم فل ساؤنڈ پہ رکھا ہوتا ہے، فل انٹینسٹی پہ رکھا ہوتا ہے، پورے جوش و خروش کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں. آس پڑوس میں جو ان کے نیبرز ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا سکون خراب ہو جاتا ہے.
ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے علیل طبیعت ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے دن اسکول جانا ہوتا ہے، بہت سارے ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان سب کو ایذا پہنچتی ہے، ان سب کو مشکل ہوتا ہے، ان سب کو تکلیف میں آپ مشکلات میں ڈالتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار اللہ کی ذات کی قسم دکھا کے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کی ایذا خوری کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، اس کے پڑوسی کا امن، دل کا چین ختم کیا ہو اس نے۔ تو ہم ان میوزیکل انسٹرومنٹس کو جب راتوں رات بجاتے رہتے ہیں فل والیوم پہ، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پڑوسی کے حال پہ کیا گزرے گی، کہ اس وقت ہم اپنی اطرافیوں میں، اپنی عیاشیوں میں مگن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی انسانیت؟ ابھی میں نے ریسنٹلی برین نشاط سے ہونے والا ایک واقعہ سنا جہاں پہ لوگ فجر کی نماز، وہاں سے لوگ فجر کی جماعت میں پڑھ رہے تھے، شمولیت کر رہے تھے، اور یہاں پہ لوگ فل والیوم پہ بھنگڑا پالے چلا رہے تھے، ڈسکو کر رہے تھے۔ اب بھائی کیا ہوا؟ منافق بھی بنو گے تو کتنے بنو گے؟ شرم کرو، ڈوب مرو۔ ساتواں شیطانی عمل میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کھلے عام محرموں اور غیر محرموں کا اختلاط اور مہندی رات پہ غیر محرموں کے ہاتھوں سے مہندی لگانا۔ آج کل کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہماری خواتین کسی ایسے ایکسپرٹ کو لاتی ہے، اگر وہ فیمیل ہو تو ٹھیک ہے، اگر فیمیل نہ ہو تو ناجائز ہے، سراسر غلط ہے، ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے ماتھے میں ایک لوہے کا کیل ٹھوکے، وہ اس سے اچھا ہے کہ تم کسی اجنبی غیر محرم کو ہاتھ لگاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غیر محرم جو مہندی والے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے یہاں کی کشمیری لڑکیوں کے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے ہیں خود، اور ان کے بے غیرت دیوت بھائی باپ دیکھتے رہتے ہیں بلا تحاشا۔ کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی جیلسی نہیں ہوتی ہے، اس بات کی کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے۔ 8واں شیطانی عمل میرے دوستوں، مہراز سال جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں، یا ایک دلہے کی بارات لے کے لا تعداد لوگوں کو لے کے جانا، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو لے کے جانا، ایک لڑکی کے باپ کے ایکسپینسز پہ ان لوگوں کو کھلوانا۔ یہ کون سی غیرت کا مظاہرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت پہ، اپنی زوجہ پہ، اپنی بیوی پہ قوامون ہے، وہ گھر کا لیڈر ہے، اور خرچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ لڑکی کے باپ کے خرچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بس اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے سکتا ہے جس کا استعمال صرف وہی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ایک دلہا پہلے ہی اپنے گھر والوں کے ذریعے اپنی ہونے والے سسر کو فون کرتا ہے کہ ہاں جی میں 50 لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں یا 100 لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، تو انتظام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ اپنی غیرت میں، اپنی حمیت میں، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھا خاصا ایک انتظام کرا لیتا ہے۔ لیکن کیا یہاں پہ ایک بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا کہ ایک لڑکی وہ اپنے لختی جگر کو آپ کو حوالے کر رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ اسی کے ایکسپنس پہ، اسی کے خرچے پہ اپنے مہمانوں کو کھلا رہے ہو، اپنے دوستوں کو کھلا رہے ہو؟ ارے شرم کرو یار، شرم کرو۔ شیطانی عمل میرے دوستو، کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کرانا، چاہے وہ پھر واضوان کی رسم ہو یا پھر وہ بفے کی رسم ہو یا بینکٹ کی کوئی بھی رسم ہو، کسی بھی معاملے میں جب اسراف ہو جائے، یعنی کہ اتنا کھانا پکایا جائے جتنا کی نیڈ نہ ہو۔ آپ مان کے چلیے آپ کے 100 مہمان آ رہے ہیں، آپ نے 200 کے لیے بنایا، تو وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ اٹ اینڈز اپ بینگ تھرون ان دی گاربیج، وہ سارا کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے، اس کو پھر جانور کھاتے ہیں، اور بہت سارا تو ضائع بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک لقمہ بھی اگر ضائع کرو گے تو، یعنی کہ آخری جو ایک اس بات پھول چھو آسان، ایک ٹکڑا کھانے کا، وہ بھی ضائع مت کیا کرو، اٹھا کے اگر نیچے گر جائے وہ بھی اٹھا کے صاف کر کے کھایا کرو، کیونکہ کیا پتا اللہ رب العزت نے اسی میں برکت تو نہیں رکھی ہو۔ لیکن ہمارے مجالس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے سیریمنیز میں ہوتا کیا ہے؟ پروگرام چیسا بچ کے اس میں 4 لوگ کھاتے ہیں، وہ ڈالتے رہتا ہے، پروستے رہتا ہے کھانا اس کو اوپر سے، جب تک کہ وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تیوتی کھے یوتا سے ضرورت چھی بے کیا شیت رہا ہوں، بے کیا شیشن بیٹھے پر وہ ڈالتے رہتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ it ends up being thrown in the garbage، وہ سارا پھر سڑکوں میں پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا اتنی زیادہ اسراف کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ بھائیو، اگر آپ اپنے نیچے سے، آپ کی جو نچلی سوسائٹی ہے اس میں جھانک کے دیکھیں گے نا تو رونا آئے گا قسم سے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب ہوتا ہے، اور آپ اطرافیوں میں
شوشے میں اپنی اور دکھاوے میں اور اپنی اسراف کے مجالس میں اتنا کھانا ویسٹ کر رہے ہیں. یہ کوسوں دور ہے آپ نکاح کی سنت سے. آپ جو ہے یہ کوئی شادی نہیں کر رہے, آپ شیطانی کر رہے ہیں. آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہی ہیں تو پہلے انلائٹن ہو جائیے, نالجبل ہو جائیے. اسلامک طریقے کے جو اسلامک طریقہ کا نکاح ہے اس طریقے سے شادی کریے. اگر آپ اس طریقے سے شادی نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. عزیزوں, یہ تھے 9 شیطانی اعمال جس وجہ سے ہم کوسوں دور جا چکے ہیں اسلامک طریقے کے نکاح سے, اور ہم نے اس شادی کے معاملے کو ایک شیطانی معاملہ بنایا ہے. اپنے آپ کا احتساب کریں, اپنی زندگیوں میں دیکھیں, اپنے عادتوں پہ جھانکیے, اپنے گریبان میں جھانکیے اور دیکھیے کہ کہیں آپ ان میں سے کوئی اعمال اپنی نکاح کے سیرمنیز میں کر تو نہیں رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کریں اور اس بارے میں ایکنالج ہو جائیں, نالج حاصل کریں, علم حاصل کریں, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ فرمایا تھا اسی طریقے سے نکاح کریں. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ, ریوائور آف سنت کی چینل سے. خوش رہیں, آباد رہیں, حرام اور حلال کی تمیز کرنے والے رہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا, زندہ کرنے والے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.